अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि ज़ुल्फ़िया व अस्हाबिल अस्फ़िया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलाता व आतज़्ज़काता व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता या ज़ल जलाली वल इकराम बिरहमतिका अस्तगीथ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आखिरी सबक में हमने उन फरिश्तों के बारे में जो मलाए आला के फरिश्ते कहलाते हैं, ये सुना कि वो आपस में जहाँ बहुत सारे काम करते हैं, मिन जुमला उन कामों में से एक काम ये भी है तो वो बहस करते हैं उन आमाल के बारे में कि जिन आमाल के करने पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के गुनाह माफ फरमा दिया करते हैं। इसी तरह जब ये मलाए साफिल के फरिश्ते जो ज़मीन के फरिश्ते हैं, जब ये बंदों के उन अमाल को लेकर आसमानों पे जाते हैं तो वो फरिश्ते उनसे ये कहते हैं कि ये अमल तुम हमें दे दो, ये इतने ऊंचे अमल हैं कि हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उस बंदे के इन आमाल को लेकर हम जाए। इसी तरह उन फरिश्तों की ये भी ख्वाहिश होती है कि इन आमाल के करने वाले का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ से ज़्यादा सवाब लिखा है। वो आमाल कितने ऊंचे होंगे, यही क्या काफी था कि मलाए आला के फरिश्ते अल्लाह के जो करीब रहने वाले हैं, हज़ीरतुल कुदस में रहने वाले फरिश्ते, कि जब अल्लाह कोई फैसला नाफिज करने का इरादा करता है, अल्लाह ज़मीन की तरफ कोई फैसला उतारने का ऐलान करता है, तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने उन अहकाम को मलाए आला के फरिश्तों को अता करते हैं। तो कितने मुकर्रब फरिश्ते होंगे वो फरिश्ते आपस में बैठकर इन आमाल के बारे में कि जो इंसानों के गुनाह के मिटाने में बहुत ही मुईन और मददगार है, जिसे कफ़ारात कहते हैं, उनके बारे में आपस में बैठकर बहसें करते हैं, मुज़ाकरे करते हैं। और फिर जब ये अमल करने वाला अमल ज़मीन पर कर लेता है और जब ये ज़मीन वाले फरिश्ते उन आमाल को लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाते हैं, कुरान मजीद का 22वां पारा है, सूरह सबा है, आयत करीमा याद आ रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफउ, कि अच्छे आमाल भी और अच्छे कलमे भी जब बंदा ज़मीन पर करता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ उसके अच्छे कौल भी और अच्छे अमल भी आसमानों की तरफ
چڑھائے جاتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث پاک کئی بار سنی ہوگی اور کئی بار پڑھی ہوگی، بلکہ جب ہماری مسجد میں فضائل نماز کا جب سلسلہ شروع ہوتا ہے اور فضائل نماز جب سنائی جاتی ہے آپ کو، تو فضائل نماز میں یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ جب بندہ اچھی طرح نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز اس کو دعائیں دیتے ہوئے آسمان کی طرف جاتی ہے، اور جب بندہ بری طرح نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز آسمان کی طرف چڑھتی ہے تو اس پڑھنے والے کو بددعا دیتے ہوئے جاتی ہے کہ جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا خدا تجھے بھی ضائع کر۔ اور جب یہ آسمان کی طرف جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھل پاتے، دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس نیک عمل کی، یہ کوئی نیک عمل ہے، اس عمل کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہے، لہذا مت لاؤ اسے واپس زمین کی طرف، بلکہ بندے کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ جس طرح کالا کپڑا ہوتا ہے، ایک چیتڑا ہوتا ہے، گندا کپڑا ہوتا ہے، وہ بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کالے کپڑے کی طرح، گندے چیتڑے کی طرح اس کی نماز کو اس بندے کے منہ پر مار دیا جاتا ہے کہ ہمیں تمہارا یہ عمل قبول نہیں۔ اور جب کوئی نیک بول بولتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، تو پھر صرف یہی نہیں کہ اس نے نیک عمل کیا، بلکہ یہ عمل اس کا آسمانوں کی طرف جاتا ہے اور آسمانوں کی طرف چڑھتا ہے، سارے آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک جناب تک یہ عمل پہنچ کے رہتا ہے، اللہ کے سامنے وہ عمل پیش ہوتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اچھی طرح کرے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں بھیجنا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چیز کسی کے یہاں بھیجنی ہو تو آپ خود انصاف کے ساتھ بتائیے کہ اس چیز کو بنانے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں؟ ہم اپنے بیٹی کے گھر میں کوئی چیز بھیجنی ہو تو کہتے ہیں چلو جی تھوڑا سڑ گیا ہے، کوئی گل نہیں، ساری پتی ہے نا، اپنے گھر کی بات ہے، اپنے گھر میں ہے، کسی کون سے باہر بھیجتے جی تھوڑا اس کے اندر جلنے کی بو آ گئی ہے، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اپنی بچی ہے کھا لے گی، کوئی بات نہیں، بچہ ہے منڈا ہے کھا لے گا۔ لیکن اس نے پڑوس میں بھیجنا ہو تو اہتمام ہوتا ہے کہ نہیں کہ بس ذرا اچھا سا ہو، اور اگر اس نے اپنے سسرال بھیجنا ہو، اپنے سمدھی کے یہاں بھیجنا ہو، لڑکی کے سسرال کے یہاں، لڑکے کے سسرال کے یہاں بھیجنا ہو، تو ڈش کو اور زیادہ اہتمام کے ساتھ ہم جو ہے بناتے ہیں، پھر اس کو سجاتے ہیں، پھر اس کو اچھے پانڈے میں ڈال کے بھیجتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو وہ مولوی صاحب بھی گل نہیں کرتا، مولوی صاحب تو مسجد اللہ پاک ہی ہے جو ٹھیک ہے، دونوں چل جائیں گے، مسجد میں بھی جو جائے بھیج دو، گھر میں ہر وہ برتن جو گھر میں استعمال کے قابل نہ ہو کہتے ہیں مسجد لے جاؤ۔ رول امین صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ جو برتن گھر میں استعمال کے قابل نہ بچے رہے کہتے ہیں سکڑ کی بجائے مسجد چھٹا، مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں یہ پانڈے چل جائیں گے۔ اور جو چیز خراب ہو جائے، اب تو الحمدللہ یہاں بھی نخرے والے ہیں، لہذا یہ لوگ بھی کہتے ہیں واپس لے جاؤ۔ جب شروع میں آیا تو مجھے فون آیا، اللہ پاک اس بندے کی مغفرت کرے، بعد میں بڑی دوستی ہو گئی تھی، شروع میں آیا تو مجھے فون آیا اور آتے ہی مجھے مسجد میں تھا، کہتے ہیں میں فلاں چودھری بول رہے ہوں، کہاں بات آگے کرو، کہتے ہیں آج شام کو ہمارے یہاں ختم ہے، خاتمیوں کو لے کر آ جانا، یعنی ختم پڑھنے والوں کو لے کر، خاتمیوں کو لے کر میرے یہاں آ جانا۔ میں نے کہا میں آ گیا اور خاتمی ختم ہو گئے، کوئی خاتمی نہیں بچا، سب ختم ہو گئے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب تو نہیں آنا، میں آخر نہیں آنا، میں آخر نہیں آنا۔ مجھے نہیں پتا کون کیا ہے، جب جس ٹون میں اس نے بات کی نا
کہ آج ہمارے یہاں ختم ہے، خاتمیوں کو لے کر آنا۔ اول خاتمی کہاں سے لائے بھائی؟ اس ملک میں کوئی ہمارا جو ہے دارالعلوم چلتا ہے یا کوئی غریب مسکین بیٹھے ہوئے ہیں؟ یا تو بھائی تمہیں آنا چاہیے مسجد میں اور آ کر جن لوگوں سے پڑھوانا ہے ان کی منتیں کرو کہ بھائی ہم نے اپنے ابا کے لیے یاسین پڑھوانی ہے، اپنے ابا کے لیے قرآن مجید ختم کروانا ہے، برائے مہربانی تمہارے پاس وقت ہو تو مہربانی کر کے ہمارے ساتھ چلو۔ خاتمی کوئی نہیں، میں نے کہا جس دن سے میں آیا خاتمی ختم ہو گئے۔ اسے چڑھ گیا وٹ، 8 سال تک وہ مجھ سے بولا نہیں، مجھے بھی نہیں پتا چلا فون پر کہ کون ہے کون نہیں ہے۔ 8 سال کے بعد کبھی دوستی اس کی ہوئی، موڈ ہوا اس کا دوستی بنانے کا، تو کہنے لگا میں سب ٹھیک ہو فلاں ٹھیک ہے، کہ بری رہن دو کیا؟ کہ میں کیا پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی؟ کہنے لگے ہوئی تو تھی پر آپ نے مجھے ناراض کر دیا تھا۔ پھر اس نے یاد دلایا مجھے 8 سال پہلے آپ نے کہا خاتمیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ تو یہاں میں نے کہا بھائی اس طرح خاتمیوں کو تھوڑی بلاتے ہیں، یہاں تو لوگوں کا خود احسان مند ہونا چاہیے کہ آپ میرے ابا کے لیے ایصال ثواب کے لیے پڑھ رہے ہیں، براہ کرم پلیز آئیں اور پڑھیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، میں دعا دیتا ہوں۔ یہ فون پر آرڈر دے رہے ہیں جیسے ہم آئس کریم اور کلفی منگوا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ پاکستان نہیں ہے، یہ دارالعلوم نہیں ہے، یہ غریب والے نہیں ہے، طلبہ نہیں ہے کہ جب آپ اسے کہو کہ بیچارے روز روز دال کھاتے ہیں اور آپ کا جو ہے وہ چوزا اور گوشت کھانے کے لیے ڈبہ پکڑا اور آپ کے دروازے پر آ جائیں گے۔ یہ انگلینڈ ہے اور اس انگلینڈ میں ہر ایک کی اپنی عزت ہے، اور بالخصوص علماء کرام کی اور دین کے کام کرنے والوں کی عزتیں ہیں۔ یہ نہیں کہ فون کیا اور فون پر ہم لوگ آ جائیں، اور یہ کچھ ان کا بھی قصور نہیں ہے، کچھ ہمارے لوگوں نے بھی تو انہیں خراب کیا ہے۔ وہ کیسے کہا اردو کا وہ شاعر کہتا ہے، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار۔ جب کسی کو کوئی ہو جائے نا محبت، تو اس محبت کے اندر کچھ جنون ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی پاگل ہو جاتا ہے۔ تو کہتا ہے کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ تو دونوں طرف کی قصور ہے۔ ہمارے ملکوں میں ایک پیٹرن بنا ہوا تھا، جب فون کرو خاتمی لے کر چلے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کا بھی قصور نہیں ہے۔ تو کچھ عادت ہم نے بھی بگاڑی ہوئی تھی، کچھ ان کے پاس بھی علم کی اور دین کی کمی تھی، نتیجہ یہ ہے کہ پھر علماء کا وہ عشر ہو گیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، یہ تو یہاں تو آپ کو آ کر احسان ماننا پڑے گا کہ بھائی تمہارا احسان ہوگا، تمہارا شکر ہوگا کہ تم ہمارے گھر میں قرآن مجید ختم کرنے کے لیے آؤ۔ تو جب ہم کسی کے یہاں بھیجتے ہیں، بات یہ کر رہا تھا، جب ہم کسی کے یہاں کوئی تحفہ بھیجتے ہیں تو جیسے جیسے درجے ہوتے ہیں آدمی کے، اس درجے کے اعتبار سے ہم تحفے کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک صاحب کے یہاں دعوت تھی، تو بیگم کہنے لگی کہ بھائی ان کو شادی میں کیا دینا ہے؟ میں نے کہا اسی تو لینا ہے، مولوی اور دینا یہ تو کوئی دو بات ہو گئی، کیا بات کر رہے ہو، تیری دماغ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے نہیں وہ آپ اپنا مسئلہ کریں، میں نے شادی پہ جانا ہے، کیا دینا ہے؟ تو میں نے کہا 5 دے دیں۔ انہوں نے کہا اس ملک میں کوئی 5 دیتا ہے؟ میں نے کہا چل بہتے کری تو 10 دے دیں۔ انہوں نے کہا 10 کا زمانہ نہیں رہا۔ میں نے کہا پھر کیا 1000 دینا ہے؟ انہوں نے کہا میں کھلی چھٹی دے دی۔ میں نے کہا دے دو جو مرضی ہے تمہاری، اب دل میں آئے۔ تو کہتے ہیں لفافہ پہ لکھ کر دو۔ میں نے کہا ہاتھ میں پڑھائی لفافہ بڑے بھائی، لفافہ والی۔ انہوں نے کہا نہیں پیڑا لگتا ہے، لفافے میں لگ کر دو۔ تو اس میں لفافے میں لکھوایا بھی۔ مجھے یاد ہے اور آپ لوگوں کو بھی یاد ہے کہ جیسے جیسے تعلق ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم چیزوں کو بنا سوا کر دیتے ہیں۔ بتانا صرف یہ ہے، کئی مثالیں، مختلف مثالیں اپنی بھی دیتا ہوں، کچھ وچے تواڈی بھی ہے، نام اپنا لے لینا۔ مثالیں کچھ تواڈی بھی ہے، نہ وچے اپنا بھی لے لینا تاکہ تانوں ناراضگی نہ پیدا ہو جائے، آپ کو ناراضگی نہ ہو۔ مثالیں کچھ آپ کی بھی ہے۔ تو جب ہم دیتے ہیں کسی کو، بنا سوا کے دیتے ہیں۔ مولوی صاحب کے لیے اگر مسجد میں حلوہ لے آئے تو ڈبے میں لے آئے، ماجرین کا ڈبہ ہو گیا، پلاسٹک کا ڈبہ ہو گیا، لیکن آپ اپنے رشتہ داروں میں کسی بڑے کے یہاں، کسی اپنے معزز کونسلر کے یہاں، کسی اور کے یہاں آپ اس طرح نہیں دیں گے۔ ایک دوستی ہے، ایک بے تعلقی ہے، وہاں یہ پلاسٹک کا ڈبہ چلتا ہے، لیکن جہاں کونسلر ہوگا، جہاں ایم پی ہوگا، وہاں بڑے بڑے تھال ہوں گے، وہاں پائرکس کے جو ہے پورے سیٹ ہوں گے اور اس میں ساری چیزیں ڈالیں گے۔ اور اگر کوئی عام آدمی ہوا، چمچہ اڈیلا اور ایسے بھیج دیا، اور کوئی خاص آدمی ہوا
تو اگر حلیم ہے اور اگر ایسی کوئی چیز ہے تو اوپر سے دھنیا بھی ڈالیں گے، اوپر سے مسالہ بھی ڈالیں گے، اور اگر کوئی میٹھا کھیر وغیرہ ہے تو اوپر سے بادام اور پستے کا جو ہے وہ بھی ڈالیں گے آپ لوگ، ساری چیزیں ڈال کے سجا کر اور چاندی کے ورقے لگا کر دیں گے۔ دوستو ساری دنیا کے عزت والے ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ رب العزت کی عزت کا مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب اتنی بات سمجھانی تھی میں نے کہ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے، ساری دنیا کے بادشاہ ایک جگہ جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے بادشاہ، خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کی عزت کے مقابلے میں جتنا زمین اور آسمان، بلکہ 7ویں زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک کا جو فاصلہ ہے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ کا فاصلہ نہیں ہے، پر اس سے بھی زیادہ کا اگر فاصلہ ہوتا تو سارے دنیا کے بادشاہوں کی عزت ایک جگہ جمع کر لی جائے، اللہ کی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے اللہ کی عزت۔ تو جب اللہ رب العزت اتنے عزت والے، اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ہیں الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم الحاکمین نہیں ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ حاکموں سے بھی بڑا حاکم نہیں ہے؟ حاکموں کا بھی حاکم نہیں ہے؟ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے جب یہ آیت سنے تو ہم لوگ تو نماز کے باہر بھی نہیں کہتے، ہم لوگ تو نماز کے باہر بھی نہیں کہتے، لیکن بعض عربوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز کے اندر جب امام صاحب کہتا ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں بلا اللہ ربنا وہو احکم الحاکمین، کیوں نہیں، اللہ ہمارا رب ہے اور وہ احکم الحاکمین۔ جب فبأی آلاء ربکما تکذبان نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام نے خاموشی کے ساتھ سنی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے تو اچھے جن رہے کہ جس کو میں نے جب یہ سنایا ان کو تو فبأی آلاء ربکما تکذبان جب میں نے ان کے سامنے پڑھی تو ہر دفعہ وہ فبأی آلاء ربکما تکذبان سننے کے بعد کہتے ہیں یا رب بھلا کون سی ایسی نعمتیں ہیں کہ جس کو ہم جھٹلا سکتے ہیں، لے اللہ ہم تیری ساری نعمتوں کا اقرار کرتے ہیں، فلک الحمد ولک الشکر، تیرا حمد بھی ہے، تیری ثنا بھی ہے، تیرا شکر بھی ہے۔ کہا ہر جنات نے ہر آیت ہر فبأی آلاء ربکما تکذبان سن کر یہ جملہ کہا اور تم خاموشی کے ساتھ سن گئے۔ تو کم از کم نماز میں نہیں پڑھنا، نماز میں نہیں بولنا کہ الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کہ اللہ حکم الحاکمین نہیں ہے، تو بے شک نماز میں نہ کہیں بلا، لیکن نماز کے باہر جب اس کا ترجمہ آپ کو سنایا جائے، جب اس کا مطلب آپ کو بیان کیا جائے، پھر تو ہر زبان بولنی چاہیے نا، ہر زبان سے اس بات کا اقرار ہونا چاہیے کہ اللہ بے شک آپ احکم الحاکمین ہمارے رب ہیں اور تو ہی احکم الحاکمین ہے۔ اگر ہم نے اردو کا ترجمہ سن کر بھی نہیں بولا تو مجھے بتائیں نا کہ مرنے سے پہلے اور پھر زندگی میں کب بولیں گے ہم؟ پھر تو ہم بولیں گے نہیں نا، تو اس آیت کا جواب تو کبھی کبھی تو ہونا چاہیے۔ آگے چل کر میں ایک واقعہ سناؤں گا، اسی آگے چل کر حضیرت القدس کے حوالے سے، کہ جہاں ملائے اعلیٰ کے فرشتے بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، ان کا قیام ہے، تو اس جگہ کا نام ہے حضیرت القدس۔ اور حضیرت القدس تک پہنچنے کے لیے کہ ہم بھی مرنے کے بعد ہمیں بھی ملائے اعلیٰ کے فرشتے جہاں رہتے ہیں حضیرت القدس، وہاں ہم کو ٹھکانہ مل جائے اور ان لوگوں کی رفاقت مل جائے، ان لوگوں کی صحبت مل جائے، ان لوگوں کا ساتھ مل جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری کلام میں یہی تو کہا تھا نا، آخری بات، آخر ما تکلم بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آخری جملہ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے اس دنیاوی زندگی میں، وہ یہ تھا کہ اللہ مجھے رفیق اعلیٰ کے ساتھیوں کے ساتھ ملا دیجئے، وہاں مجھے پہنچا دیجئے۔ تو جس جگہ پر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ان کی رفاقت چاہتے ہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرمائے کہ تم یہ عمل کرو، میں اپنے حبیب کی برکت سے تمہیں یہ عمل دیتا ہوں، تم اس پر عمل کرو، تمہارے مرنے کے بعد میں حضیرت القدس میں تمہیں ٹھکانہ عطا کر دوں گا۔ وہ عمل تو میں بتلا چکا ہوں، واپس بھی بتلاؤں گا، ابھی خط آپ کو دینا ہے۔ من جملہ ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھنی،
شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہو العزیز الحکیم. یہ آیت پڑھنی ہے. ایک شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، خود اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں اس بات کی گواہی دی کہ وہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. یہ معنی ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو کا. جب یہ آیت، اس پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں کسی اللہ والے کا، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جب قرآن مجید کی اس طرح کی آیتیں سنیں اور اگر آیتوں کے اعتبار سے اس کا مطلب آپ کو معلوم نہ ہو اور اس کا ترجمہ اور اس کا مطلب اور اس کی تشریح آپ کو بیان کی جائے تو آپ نے کس طرح اس کا رسپانس کرنا ہے، جواب دینا ہے. بالکل خاموشی کے ساتھ سن کر، منہ بند کر کے، صرف اس کو سن کر، کانوں سے سن کر، دماغ سے گزار کر اپنے دل میں پہنچا دینا نہیں ہے، بلکہ زبان کو بھی اس کے جواب میں حرکت دینی ہے اور جواب دینا ہے زبان کو حرکت دے کر. اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا عطا فرماتے ہیں. مجھ پہ خود اس پر ایک واقعہ یاد آیا ہے، میں اسی کے ضمن میں یہ واقعہ سناتا چلوں، پھر آگے جو بات جہاں تک چلی اللہ نے چلائی انشاءاللہ پہنچاؤں گا. ایک شخص تھے، ان کا نام تھا غالب. کاٹن کا کاروبار کرتے تھے. غالب، اور غالب تو بہت سارے ہوتے ہیں، تو ان کو دنیا کہتی تھی غالب القطان. غالب القطان، اور جب ہم ان کا نام لیں گے اب تو ہم کہیں گے محدث غالب القطان رحمت اللہ علیہ. ہزاروں نہیں لاکھوں حدیثوں کے وہ حافظ بن چکے تھے. غالب القطان کاٹن کا کاروبار کرتے تھے، ادھر سے یہاں لیا، یہاں سے وہاں لیا. اپنے علاقے میں کاٹن تھا، کاٹن لے کر آئے، کوفہ آتے تھے اور کوفہ آ کر کوفہ بیچا کرتے تھے. تو اس زمانے میں جب کاٹن بیچنے کے لیے کوفہ آئے اور آنا جانا ان کا لگا رہتا تھا، تو رات کو اس زمانے میں مسجد میں ٹھہرتے تھے. لوگ ٹھہرے ہوئے وہاں اس زمانے میں ساری رات کا آخری آدھا حصہ تو سمجھیے کہ وہ جو ہے مسجد آباد ہوتی تھی. جس طرح ہمارا مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت ہوتا ہے اور مسجد اس طرح آباد رہتی ہے، اس طرح وہاں تہجد کے بعد سے مسجدوں کے آباد ہونے کا اس دور میں رواج تھا. دنیا آتی تھی، تہجد ادا کرتی تھی، اور تہجد کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر پھر حدیث کے پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع تھا فجر کی نماز تک، اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کر پھر غروب جو ہے طلوع آفتاب تک. تو غالب القطان کہتے ہیں میں رات مسجد میں ٹھہرا رہا. تہجد کا وقت ہوا تو اس مسجد کے جو امام تھے سلیمان الاعمش رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے محدث تھے، وہ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے. تو میں نے بھی برکت کے طور پر ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا. وہ اپنی نماز پڑھ رہے تھے، میں ان کے پاس برکت حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس جا کر بیٹھا کہ جیسے ہی نماز ختم کریں گے میں ان سے کوئی بات کروں گا، مصافحہ کروں گا، ملاقات کروں گا. بزرگوں کے پاس بیٹھنے کا رواج پہلے بھی تھا اور الحمدللہ آج بھی ہے. کہتے ہیں جب انہوں نے نماز شروع کی تو نماز شروع کرنے کے بعد سورہ آل عمران سے پڑھنا شروع کیا. اور سورہ آل عمران سے پڑھے، نفل پڑھ رہے ہیں. سورہ آل عمران پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ پہنچے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں، اور خود اللہ رب العزت خود بذات خود اس بات پر گواہی دیتے ہیں کہ بس اللہ ہے تو صرف وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. جب یہ آیت کریمہ پڑھی تو پڑھنے کے بعد نماز میں ہی کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ، کہ میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ جس چیز کی گواہی خود اللہ نے اپنے بارے میں دی ہے. یعنی اللہ اپنے بارے میں کس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں. جب اللہ اپنے بارے میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں تو میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں جس چیز کی گواہی اللہ اپنے بارے میں دیتے ہیں. وَأَنَا أَشْهَدُ بِمَا شَهِدَ اللَّهُ بِهِ. اور پھر آگے کہا وَاسْتَوْدِعُ اللَّهِ
اور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی اس امانت کو بطور ودیعت کے رکھتا ہوں. میں نے جو کہا ہے، میں نے جو گواہی دی ہے، میں اپنی اس گواہی کو، اس سرٹیفکیٹ کو، اس گواہی کو، اس وثیقہ کو، اس ودیعہ کو اللہ رب العزت کے پاس بطور امانت کے چھوڑتا ہوں، تاکہ کل قیامت کے دن جب میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملوں گا تو پھر میں اللہ سے کہوں گا اللہ میری امانت مجھے واپس کیجئے. اور جب اللہ مجھے اپنی امانت واپس کریں گے تو اس میں تو لکھا ہوگا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اللہ مانتا ہوں. پھر میں اسی امانت کا وہ پرچہ دکھا کر اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کروا لوں گا. کیا سوچ ہے؟ سوچ تو دیکھیے نا کہ میں اپنے اللہ، میں نے اب یہ کلمہ پڑھا ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد، اب اس گواہی کے پرچے کو اللہ کے پاس امانت رکھتا ہوں اور قیامت کے دن لوں گا. دنیا میں اپنے پاس رکھوں اس پرچے کو تو خطرہ ہے گم جائے گا. میں کہیں جگہ پر رکھوں خطرہ ہے آگ لگ جائے گی. کسی کو دوں گا خطرہ ہے گم جائے گا، ممکن ہے بھول جائے گا. لہذا میں اپنی اس امانت کو اس ذات کے پاس رکھتا ہوں کہ جس نے کبھی خیانت نہیں کرنی ہے، جو ہر امانت دینے والے کی اور رکھوانے والے کی امانت کو محفوظ رکھتا ہے. لہذا میں نے تو اب اپنے اللہ کے پاس اس عہد کو اور اس میثاق کو اور اس کو میں نے بطور ودیعہ کے سرٹیفکیٹ کو رکھ دیا ہے. اور کل قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طلب کروں گا اللہ کہاں ہے میرا پرچہ جو میں نے آپ کے پاس رکھوایا تھا، اور پھر وہی پرچہ اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں تو مسلمان ہوں اور اسی کو دیکھ کر اللہ میری مغفرت فرما دے گا. یہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد بار بار اسی کو، اس جملے کو دہراتے رہے. نماز میں جب نماز ختم ہوئی تو غالب القطان کہتے میں وہاں بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا حضرت ایک بات کہوں. کہا میں گھر سے آیا ہوں، آج آخری میرا دن ہے اور آج آخری میری رات ہے کوفہ میں. اب میں نے صبح یہاں سے تجارت کا قافلہ جا رہا بصرہ کو، میں نے بصرہ چلے جانا ہے. خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک کل جانا تھا، ایک رات مؤخر ہو گئی، آج مجھے یہ وقت مل گیا ہے. خدا کا شکر ہے میں نے آپ سے یہ بات سن لی ہے. اتنے سالوں سے آتا ہوں، کبھی آپ نے نہ تو اس بارے میں مجھے ایسا کوئی سنایا ہے، نہ تو کبھی آپ نے کبھی ایسا میرے سامنے ہوا ہے. لہذا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے اگر کوئی حدیث ہے اس بارے میں تو آپ نے مجھے سنائی کیوں نہیں، اور اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی خبر پہنچی ہے تو آپ نے مجھے اس بارے میں وہ بات بتلائی کیوں نہیں. کئی سالوں سے میں آپ کے پاس آتا ہوں. تو یہ مسئلہ تو کم از کم آپ کو بتا دینا چاہیے اگر اس کے بارے میں کوئی حدیث آپ کے پاس ہے. تو جس انداز سے انہوں نے اپنے استاد کو یہ سوال کیا، حضرت سلیمان الاعمش کو یہ انداز سوال کا پسند نہیں آیا کہ یہ کیا انداز ہے پوچھنے کا کہ میں اتنے سالوں سے آتا ہوں اور اس بارے میں جو ہے آپ نے مجھے نہیں بتایا اور نہ کبھی میرے سامنے اس طرح کیا. تو حضرت نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم اس بارے میں میرے پاس حدیث ہے، لیکن میں تمہیں وہ حدیث نہیں سناؤں گا، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ 1 سال تک میں تمہیں اس بارے میں کوئی حدیث نہیں سناؤں گا. اس بارے میں آئندہ 1 سال تک مجھ سے کچھ نہیں پوچھتا. حدیث ہے میرے پاس، میں یہ عمل کر رہا ہوں کسی حدیث پاک کو سن کر. لیکن یہ جو تم نے انداز پوچھا ہے نا سوال کا، یہ سوال کا انداز تمہارے شاگرد کے لیے مناسب نہیں تھا. میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ اب 1 سال تک تجھے نہیں سناؤں گا. تیزی سے اٹھے، سارے شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ استاد نے بھی ایسی قسم کھائی. شاگرد اب دیکھو تیزی کے ساتھ اٹھے اور اٹھنے کے بعد نہ ملاقات کی، نہ سلام کیا، نہ کچھ، اور پیٹ پھیر کر چل دیا. غصے میں جلدی سے تیزی کے ساتھ اب اٹھے اور مسجد کے باہر نکل گئے. نہ حضرت سلیمان الاعمش سے سلام کیا، نہ ان سے مصافحہ کیا. یہ کہہ بھی رہے کہ میں ابھی بصرہ جا رہا ہوں. سارے حیران اور پریشان، کچھ تو استاد کے اس جواب پر حیران اور پریشان، اور کچھ اس شاگرد کے اس حرکت پر حیران و پریشان. جب میں روایت پڑھتا ہوں تو میں نے کہا غالب القطان اور سلیمان الاعمش کا استاد شاگرد کا مکالمہ پڑھنے سننے والوں، شکر ہے کہ تم اس صدی میں پیدا ہوئے، اس صدی میں پیدا نہیں ہوئے. اگر اس صدی میں پیدا ہوتے تو تمہیں تعجب نہ ہوتا. یہاں تو روزانہ ایسا ہوتا ہے. یہاں تو گھر گھر کا یہ مسئلہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان. استادوں کے قدر و منزلت اور وقت اور قیمت اور حیثیت
جو ایک شاگرد کے دل میں ہونی چاہیے وہ آج کل کہاں ہے؟ ایک پیر کی قیمت مرید کے دل میں، ایک امام کی قیمت جو ہے مصلی کے دل میں، ایک استاد کی قیمت شاگرد کے دل میں، ایک باپ کی قیمت بیٹے کی نظر میں، ایک ماں کی قیمت بیٹی کی نظر میں، ایک بڑے کی قیمت چھوٹے کی نظر میں جو پہلے زمانے میں تھی اور ہونی چاہیے وہ آج کہاں ہے؟ آج ایک چھوٹا سا بچہ بھی اپنے ماں کو یو واٹ سے بات کرتا ہے، بلکہ میں ایک بچہ لایا گیا میرے پاس 9 سال کا، اور اس کی ماں روتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ بچہ ہر بات پر مجھے ایڈیٹ کہتا ہے، یو ایڈیٹ، یو، اور 30 سے چھوٹا لفظ اس نے کبھی استعمال نہیں کیا، اور ماں شرماتی ہوئی کہتی ہے کہ یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے جو میں کہہ سکتی ہوں، ورنہ مجھے اس انداز سے یاد کرتا ہے کہ میں آپ کے سامنے اللہ کے گھر میں مسجد میں کھڑے ہو کر وہ جملہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ 9 سال کے بچے کی حالت ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ایسی بری عادت سے محفوظ رکھے۔ چھوٹے بچے بڑوں کے ساتھ، ماں اپنے بیٹی اپنی ماں کے ساتھ، بیٹا اپنے باپ کے ساتھ، ہر چھوٹا اپنے بڑے کے ساتھ، ہر شاگرد اپنے استاد کے ساتھ۔ میں نے کہا تعجب تو اس وقت ان لوگوں کو ہوا ہوگا کہ کبھی ایسا تصور میں بھی نہیں ہو سکتا۔ آج یہ غالب قطان کو کیا ہوا کہ آج اٹھ کے غصے میں جا رہا اور نہ بات کر رہا، نہ سلام کر رہا، نہ خدا حافظ کہہ رہا، نہ جو ہے مصافحہ، نہ دعا کی درخواست، غصے میں اٹھ کے چلا گیا۔ کیسے؟ بڑی مسجد تھی، کئی صفحے پان کر فلان کر سب سے پیچھے چلا گیا، حتیٰ کہ دنیا دیکھ رہی ہے، مسجد کے باہر چلا گیا۔ مسجد کے باہر جا کر کچھ دیر کے بعد پھر دنیا حیران ہے، واپس مسجد میں داخل ہوئی۔ نے کہا غصے میں چلا گیا، باہر سے واپس داخل ہو رہا ہے، کہیں مارنے کے لیے تو نہیں آ رہا، کہیں زیادہ غصہ تو نہیں آیا، کہیں استاذ کو مارنے کے لیے؟ تو کچھ تو استاذ کو گھیرے میں لے رہے ہیں، اور کچھ تیار ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس نے کوئی گستاخی اور بے ادبی کی تو اس کی گستاخی اور بے ادبی کا مزہ اس کو چکھایا جائے گا۔ وہ آئے اور آ کر اپنے استاذ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، یا استاد، یا شیخ ہونا، یا استاد ہونا، اے ہمارے استاد، اے ہمارے شیخ۔ میں باہر گیا ہوں، اور باہر جا کر میں نے دروازے پر آج کی تاریخ لکھ رکھی ہے کہ کس تاریخ کو آپ نے مجھے یہ بات کہی ہے، اور میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک حدیث نہیں سنوں گا آپ کے دروازے سے نہیں جاؤں گا۔ آپ نے کہا 1 سال تک نہیں سناؤں گا، تو میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے 1 سال تک اس مسجد سے نہیں جاؤں گا، میں سن کے ہی جاؤں گا۔ ابھی جانے کا پروگرام تھا میرا، میں گیا اور جا کر تاریخ لکھایا کہ آج شعبان کی کون سی تاریخ ہے۔ اگلے شعبان کی اس تاریخ کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 سال پورا ہو گیا، مجھے اس بارے میں حدیث سنائی۔ اللہ اکبر! کہاں سے لائیں یہ ذوق و شوق علم حدیث کا، اور کہاں سے لائیں یہ رغبت اور یہ خواہش دین کے علوم کے حاصل کرنے کی، کہ عام دنیا دار ہیں، کاٹن کے تاجر ہیں، صبح سفر کرنے والے ہیں، اور ایک حدیث سننے کے لیے یہ استاد قسم دے رہا کہ 1 سال تک نہیں سناؤں گا، تو شاگرد بھی قسم دے رہا کہ میں نے بھی قسم کھا رکھی ہے، سال کے بعد ہی صحیح میں نے آپ سے حدیث سن کے جانا ہے۔ اور پھر جب وہ 1 سال تک اس استاد کے پاس رہے تھے، تو مجھے اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے اس دوران کتنی لاکھ حدیثیں اس استاد سے سنی ہوگی، اور استاد نے اپنے اس شاگرد کو، اپنے اس عاشق کو، اور اپنے اس محبوب کو، اور اس حدیث پاک، ایک حدیث پاک کے طلب کرنے کے لیے پورے سال کی جو قربانی دے رہا ہے، اور وہ شاگرد سامنے موجود ہے، تو پھر آپ کا کیا اندازہ ہے کہ استاد نے اس کو حدیث پاک پڑھانے کے لیے اور حدیث پاک کے سنانے کے لیے کتنا کچھ اپنا خرچ کیا ہوگا، اپنا کچھ اس کس پر کتنا نچھاور کیا ہوگا، یہ صرف ظاہری طور پر کتنا علوم دیا ہوگا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے استاد صرف ظاہری علوم پڑھا کر کافی نہیں ہو جایا کرتے تھے، بلکہ رات کی تنہائیوں میں ان سے اللہ رب العزت کے اللہ کی پاک بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر دنیا نے دیکھا، ان کی دعائیں رنگ لائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ استاد کی صرف دعا کراؤ نہ، استاد سے ایسا عمل کرو اپنے بڑوں کا، ماں باپ کا، میں ہر چھوٹے کو کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بحیثیت چھوٹا ہونے کے ہر بڑے، اپنے ہر بڑے کا ایسا کام کیجئے، اپنے بڑے کو ایسا خوش کیجئے کہ صرف یہی نہیں کہ آپ جب اسے کہیں دعا کرو تو دعا کرے، بلکہ بغیر کہے وہ دعا
کرنے والے نہ ہو بلکہ دعا آپ لینے والے بن جائیں. ایسا کام کریں کہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کو دعا دے دیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا اور برکت کے لیے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا واقعہ سناؤں, اور ایک واقعہ اور آ رہا میرے ذہن میں, چلتے ہوئے سنا دوں گا کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام صبح قضاء حاجت کے بعد تہجد کے وقت میں جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اٹھتے ہیں, قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں, اور جب قضاء حاجت کے بعد واپس آتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ پانی وضو کا تیار موجود ہے. کسی نے لوٹا بھر کر پانی رکھا ہوا ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو وضو کے لیے پانی تلاش کرنا نہ پڑے, پانی یہاں مل جائے. تو پوچھا, جب خوش ہوئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بڑے اور پوچھا یہ پانی کس نے رکھا ہے؟ تو پتا ہے ایک نابالغ بچہ تھا, ابھی وہ بالغ میں نہیں ہوا, ابھی اس پر نماز بھی فرض نہیں ہوئی. جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو وہ خود فرماتے, بخاری شریف کی حدیث ہے, وَقَدْ نَاهَزْتُ الْاحْتِلَامَ, کہ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو میری عمر یہ تھی کہ میں ابھی بالغ ہو رہا تھا, ہونے والا تھا, ابھی ہوا بھی نہیں تھا. اور یہ اس کتنے پہلے کا واقعہ ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. وہ ایک چھوٹا سا بچہ, ننھا سا بچہ وہ آگے ہوا اور آگے ہو کر کہتا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وضو کا پانی میں نے رکھا ہے تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو. ہے دل چھپ کر, دل دھڑکنے لگ گیا. تو میں نے کہا, وہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے یہ پانی رکھا ہوا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے پھر وہیں کھڑے کھڑے ہاتھ اٹھا لیے اور ہاتھ اٹھانے کے بعد دعا کی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین, اے اللہ انہیں کتاب کا, قرآن مجید کا علم بھی عطا فرما اور دین کی سمجھ بھی نصیب فرما. اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کرنے والے ہو دعا اور کی جا رہی اس بچے کے لیے, اور اللہ کی پاک بارگاہ میں پھر وہ دعا قبول کیوں نہ ہو. پھر اللہ نے اس چھوٹے سے بچے کو وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ بحر العلوم بھی ہوئے اور حبر الامہ بھی ہوئے, کہ امت میں سب سے زیادہ عقل مند اور سب سے زیادہ بڑے عالم اگر ہوئے ہیں تو وہ بچہ ہوا تھا جن کا نام سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ. اللہ نے قرآن کا وہ علم دیا, بے مثال علم دیا, کہ دنیا ان کے قرآن مجید کے علوم کو سمجھنے کے لیے عبداللہ ابن عباس کے علوم کے محتاج ہو گئی. بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی مجلسوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بیٹھایا جاتا تھا, اور ان سے جس طرح بڑے پرانے صحابہ کرام سے مشورے لیے جاتے تھے اسی طرح ان مشوروں میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بھی شریک کیا جاتا تھا اور ان سے بھی مشورے لیے جاتے تھے. لوگوں کو تعجب ہوتا تھا, کہتے تھے, اعتراض کرتے تھے, کیا ان عبداللہ ابن عباس جیسے تو بچے ہمارے بھی ہیں, لیکن یہ بڑوں کی مجلسیں ہیں اور بڑوں کی مجلسوں میں چھوٹے نہیں آیا کرتے, آپ اس چھوٹے کو کیوں بیٹھاتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے, اس کی سمجھداری کو اور اس کی فقاہت کو اور اس کے علم سے جتنا میں واقف ہوں اتنا تم واقف نہیں. یاد آیا مجھے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, میں یہ واقعہ سنانا چاہتا تھا. حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ, اللہ نے پھر ان کو کتنا اونچا مرتبہ دیا وہ تو دنیا جانتی ہے, شیخ الہند کو جاننے والے جانتے ہیں کہ اللہ نے کتنا اونچا درجہ دیا. شیخ الہند کہلائے اس وقت کے ہندوستان کے, پورے ہندوستان جس میں پاکستان, جس میں بنگلہ دیش, جس میں برما اور یہ سارا علاقہ سارا شامل تھا, اس وقت کے غیر منقسم ہندوستان کے شیخ کہلائے شیخ الہند رحمت اللہ علیہ, حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ. اللہ نے حدیث پاک کی خدمت ان سے لی, اللہ نے قرآن مجید کا ترجمہ ان سے کروایا, اللہ رب العزت نے ہندوستان کی آزادی میں بڑا کردار ان سے کروایا, بڑے بڑے علماء اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے شاگرد بنائے, بڑے بڑے علماء. کیسے مرتبہ حاصل ہوا؟ لکھا ہے ان کے حالات میں
کہ اپنے استاد محترم حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ و برد مسجدہ کے ساتھ ان کے والد صاحب کی زیارت کے لیے گئے. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب زندہ تھے، تو یہ شاگرد تھے ان کے، تو ان کے ساتھ گئے. جب گئے تو والد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، بات چیت کر رہے تھے، تو والد صاحب نے اچانک کہا بیٹا مجھے استنجا جانا ہے. بوڑھے تھے، بہت بوڑھے، اور جب استنجا جانا ہے، استنجا لے جا رہے تھے تو راستے میں ضبط نہ ہو سکا، بڑا پیشاب خطا ہو گیا، بڑا پیشاب نکل گیا. بوڑھے تھے. خیر حضرت نے ان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد ایک کونے میں بٹھا دیا اور کہا کہ اب یہ پاخانہ ہے، اس کو صاف کرنا ہے. تو حضرت نے کہا کپڑا میرے پاس ایک ہی ہے، میں اندر جاتا ہوں، کپڑا نکال کے آتا ہوں، کہیں یہ خراب ہو گیا تو پھر جو ہے نماز کا بھی وقت ہے. اندر کپڑا اتارنے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو دیکھا وہ جگہ صاف ہے، وہ جگہ صاف ہو گئی. پوچھا کس نے صاف کیا؟ گھر والوں میں سے کسی نے صاف کیا؟ خاکرو، اور کوئی نہ بولے. سارے ڈھیر سارے شاگرد موجود تھے، 20-25 حضرت کے خدام اور شاگرد موجود تھے. جب حضرت نے پوچھا بھائی بتاؤ یہ کس نے صاف کیا ہے، تو ڈرتے ڈرتے ایک شخص آگے بڑھا، اس نے کہا حضرت میں نے صاف کیا. کہا کیسے؟ نے کہا حضرت میں نے کہا آپ صاف کریں گے، بہتر ہے میں ہی صاف کر دوں. چیزیں دیکھی کوئی نہ نظر آئی تو میں نے ہاتھوں سے صاف کر لیا، اور اس کے بعد میں نے اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو لیا ہے. اتنی بات سنی اور حضرت نے دوسرے شاگردوں سے کہا جمع ہو جاؤ، اور جمع ہونے کے بعد قبلہ کی طرف منہ کر کے بہت دیر تک رو رو کر حضرت نے دعا کی. پتہ نہیں اس تنہائی کی دعاؤں میں، خاموشی کی دعا میں اللہ سے کیا مانگا ہوگا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے دنیا آخرت کی کیا مانگی ہوگی چیزیں. لیکن اتنا دنیا نے ضرور دیکھا ہے کہ مولانا قاسم نانوتوی کی وہ دعا یوں رنگ لائی کہ اللہ نے اس نوجوان کو، اس شاگرد کو آگے چل کر شیخ الہند رحمت اللہ علیہ بنایا، اور آنے والے بڑے بڑے علماء کے استاد بنے ہیں وہ. اور ہندوستان کی آزادی میں شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو کردار ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، لیکن علماء عالموں کے ہاں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا جو مقام ہے، اور ان سے اللہ نے جو ہزاروں شاگرد اور ایسے ایسے نامور شاگرد پیدا کیے کہ ایک ایک آدمی دنیا پر بھاری ہے. ایک ایک آدمی کا احسان ساری دنیا مل کر بھی ادا نہیں کر سکتی. تو کہنا یہ چاہتا تھا ملائے اعلیٰ کے اللہ پاک کے پاس ہم نے اپنا عمل بھیجنا ہے. تو دنیا والوں کے یہاں جب ہم اپنا کوئی اچھی سی چیز بیچتے ہیں، کوئی تحفہ بیچتے ہیں، بات آج ساری اسی میں خرچ ہو گئی. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ دنیا والوں کے پاس جب ہم اپنی چیزیں بیچتے ہیں تو جیسے جیسے درجے ہوتے ہیں، رتبے ہوتے ہیں، اس کے اعتبار سے ہم ان چیزوں کو بنا بنو کر بیچتے ہیں. بیٹے کے یہاں بھیجنا ہو، نیکسٹ ڈور ہے تو کسی بھی پانڈے میں سالن ڈالا اور ڈالنے کے بعد بھیج دیا. بلکہ بعض جگہوں پر تو آپ نے دیکھا ہوگا، محبت کی بات ہے، بے تکلفی کی بات ہے. پچھلے دنوں ایک شخص آیا، ہاتھ میں ایک روٹی پڑی ہوئی ہے اور اس کے اندر ہی بھنڈی ہے، روٹی اور روٹی کے اندر ہی بھنڈی. اس نے کہا مولوی صاحب کھا رہا تھا، آہا ہا ہا سواد آ گیا، میں نے تسی یاد آئے، میں تھوڑے واسطے لے آیا. ادھر سے میں نے کھایا اور میں نے اسی میں ڈالا اور ڈال کر لے آیا مولوی صاحب تھوڑے واسطے. میں نے کہا رکھ دو میں کھا لیتا ہوں. کہتا ابھی کھا لو. میں نے کہا یہ 2 کام ہے، میں مکا لیتا ہوں. دوسرے دن میں نے پوچھا ہے مولوی صاحب کہ ہو گیا؟ میں نے کہا آہا ہا آہا ہا. اس نے کہا سواد آیا. میں کہا آہا کرنا، واہ واہ نہیں آ کے میں کہا آہا ہا. میں نے فرصت ہی نہیں لگی کھا لی، اتھا ہی پیا رہ گیا. آہا میں تو رہ گیا، معروف رہ گیا. اب یہ بے تکلفی کی بات ہے. جب کہ ڈالا اس پہ روٹی پہ ڈال کے لے آئے، کوئی بھی پانڈے میں رکھا. لیکن جب ہم کسی کے یہاں بیچتے ہیں تو پھر خوبصورت برتن کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کے سجانے کا بھی خیال رکھتے ہیں، اس کی ترتیب کا بھی خیال رکھتے ہیں. اور اگر کسی بڑے سے بڑوں کے یہاں بھیجنا ہو تو اور زیادہ اس کو خوبصورت بناتے ہیں. میرے بھائی اللہ رب العزت سے بڑا کوئی نہیں. تو جب اللہ رب العزت کے پاس کوئی عمل بھیجنا ہو تو کم از کم اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہمارا وہ عمل خوبصورت سے خوبصورت اور بہتر سے بہتر. کوئی اب اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں، آسمان کی طرف جا رہا. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ.
جب ہم پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، یہ بول ہے، قول ہے، کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو لا الہ الا اللہ آپ نے کہا، آپ کے منہ سے نکلا اور ہوا میں تحلیل نہیں ہو گیا۔ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ سبا ہے، میں نے آپ کو سنائی، 22واں سپارہ ہے اور سورہ فاطر ہے، سورہ سبا نہیں سورہ فاطر ہے، اور سورہ فاطر کا دوسرا رکوع یاسین شریف سے پہلے کی سورت ہے، اس سورت کے دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو کہنے والے کے منہ سے ہوا نکلی اور اس ہوا میں تعلیل ہو گئی، یہ مت سمجھنا، بلکہ تمہارے منہ سے نکلتا ہے، فرشتے اسے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ کی پاک بارگاہ تک اس کلمے کو پہنچایا جاتا ہے۔ یہ تمہارا کلمہ صرف ہواؤں میں تعلیل نہیں ہو گیا، یہ تمہارا کلمہ فضاؤں میں بکھر نہیں گیا ہے، بلکہ یہ تمہارے کلمے لے جائے جا رہے ہیں، فرشتے کھڑے ہیں انتظار میں کہ بندہ پڑھے اور پڑھنے کے بعد میں اس کے کلمے کو اپنے ہاتھوں میں لوں، اپنے رومال میں بند کروں، اپنے حریر اور ریشم کے ٹکڑے میں اسے بند کروں، اور اسے بند کرنے کے بعد وہ فرشتے اور راستے میں دوسرے فرشتے اس سے منت بھی کرتے ہیں، یارا سانو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکڑنے کے لیے دے دے۔ جس طرح آپ میت نہیں لے جاتے تو میت لے جاتے وقت کوئی کہتا ہے ذرا مجھے بھی کندھا دے دینے دو، مجھے بھی کندھا دے دینے دو، مجھے بھی کندھا دے دینے دو، اتنا اونچا کلمہ پڑا ہوا ہے کہ ہر فرشتہ اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھوں میں رکھتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مانگتا ہے، دوسرے کو دیتا ہے، پہلی آسمان کے دروازے کھلائے جاتے ہیں، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، یہاں تک کہ میں بتا رہا تھا کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتوں تک جب پہنچتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب ہمیں تم یہ دے دو، ہمارا خواہش ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ہم خود لے کر جائیں۔ تو ملائے سافل نیچے والے اور ملائے اعلیٰ اونچے والے، اور ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے رہتے ہیں اس جگہ کا نام ہے حضیرت القدس، بہت مقدس جگہ ہے، اور اس جگہ پر جانے والے کے لیے یہ میں فضیلت سنا رہا تھا، بہرحال یہ جلدی جلدی سن لے، وہ بھی کہے میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ سنا دیتا ہوں۔ چنانچہ جب 1 سال کے بعد وقت پورا ہو گیا، انہوں نے کہا استاد جی وقت پورا ہو گیا 1 سال، تو کہا اب میں حدیث سناؤں گا۔ کہا میں نے یہ پڑھا تھا شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اور میں نے کچھ جملہ کہا تھا اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، پھر انہوں نے حدیث سنائی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ کل قیامت کے دن اس پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا اور بلائے جانے کے بعد کہا جائے گا فرشتوں دنیا والوں سنو، اس بندے نے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا تھا، میرے پاس ایک امانت بھیجی تھی اور میرے پاس ایک سرٹیفکیٹ بھیجی تھی، میرے پاس کچھ رکھوایا تھا اور مجھ سے زیادہ امانت کا پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج اس نے امانت پیش کی تھی، اس نے کہا تھا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، اور یہ گواہی کا امانت میرے پاس اس نے رکھوائی تھی بطور امانت کے کہ قیامت کا دن لوں گا، آج اس کی میں امانت اس کے حوالے کرتا ہوں، اور اس امانت کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو پھر اللہ فرمائیں گے دیکھو سنو اس نے امانت رکھی تھی اور امانت کے پورا کرنے میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہے، آج میں اس کی امانت جسے لوٹاتا ہوں، فرشتوں اس کا ہاتھ پکڑو اور اعزاز اور اکرام کے ساتھ اسے جنت میں داخل کرو، ادخلوا عبدی الجنہ، میرے بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ اس لیے بھائی بات تو کسی اور طرف کرنی تھی، ملائے اعلیٰ اور ملائے اعلیٰ کے فرشتے کا کام کیا ہے، ملائے اعلیٰ فرشتے ہیں کون، وہاں ان کے ساتھ پھر مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کی صبح کے لیے رہنے والے کا مقام، رہنے کا یہ مقام کس کو ملتا ہے اور یہ عزت اور یہ شرافت کس کو ملتی ہے، اللہ نے چاہا تو یہ تو ساری باتیں کل کی مجلس میں ہوں گی، لیکن آج ہم نے یہ بات پڑھی ہے کہ اللہ پاک کے پاس امانت رکھوائی جا سکتی ہے، ہم یہاں نیک کام کر کے اللہ کے پاس امانت رکھوا سکتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن اللہ وہ ہماری امانت ہمیں واپس کرے۔ تو آئیے نا بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی اللہ کے پاس اپنے کلمہ کی امانت رکھوا لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ سیدھا ڈپازٹ اللہ پاک کے پاس کرا دیتے ہیں، بینکوں کے ڈپازٹ پر آپ کو زیادہ اعتبار ہوگا، مولوی صاحب کے پاس امانت رکھوانے پر اعتبار ہوگا، لیکن کوئی پتہ نہیں بینکوں میں آگ لگ سکتی ہے، مولوی صاحب کل بدل سکتا ہے، بڑے بڑے لوگ صحیح امین تھے بدل گئے، لیکن
اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہے کہ جو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے ہیں. اس نے امانت کو پہنچا کے ہی رکھنا ہے، دے ہی دینا ہے امانت رکھوانے والے کے لیے. اس لیے ہم مل کر بآواز بلند اخلاص کے ساتھ دوسرا کلمہ پڑھیں گے. دوسرا نہیں، ابھی ایک منٹ، دوسرا کلمہ ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس نیت خلوص کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں برکت عطا فرمائے. میں چاہتا ہوں ایک دو چار بار ہے نا وہ بھی اندر آ جان تاکہ اکٹھا پڑھیے. ٹائم میں گل تھوڑی زیادہ لمبی کرنا پر یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت اونچی بات ہے جو ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں. بہت اونچا مقام ہے جو ہم لوگوں کا حاصل کرنے کو ہو رہا. میں چاہتا ہوں بلا لیں ان کو پتہ نہیں ہے، میں ان کو بلا لیں اور ان کو کہیں آ جاؤ، شریک ہو جاؤ محفل میں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اپنی امانت جمع کرا دو. اور امانت اس لیے کہ اب ہم نے تو شہادت پڑھا، بہت ممکن ہے ہم نے اپنے پاس رکھا گم جائے گا. ہم نے یہ شہادت پڑھنے کے بعد اللہ کے حوالے کر دینی ہے کہ اللہ ہماری یہ امانت تیرے حوالے ہیں، اور اس وقت تک تیرے حوالے ہیں جب تک ہم تیرے سامنے میدان محشر میں حاضر نہیں ہو جاتے. جب میدان محشر میں حاضر ہوں گے اللہ سے کہیں گے اللہ ہماری امانت واپس کرو، اور اللہ ہمارے ایمان کی امانت، ہمارے کلمے کی امانت ہمیں حوالے کریں گے، اور اسی امانت کو اللہ ہی کو دکھا کر انشاءاللہ ہمارے حق میں جنت کے فیصلے کروا لیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے جو ہونے جا رہی ہے، بہت اونچا مقام. یہ میرے ذہن میں آیا اس سے پہلے کبھی نہیں. ابھی یہ واقعہ بیان کیا گیا حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، اور شہید اللہ کی آیت آ گئی درمیان میں، اس حوالے سے یہ واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا. اور اس حوالے سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھائی ہم بھی اپنی ایک امانت کو، ہم تو بہت کمزور ایمان والے ہیں، کمزور اعمال والے، کیا ہم اور کیا اسلام ہمارا، اور ہمارا کیا ایمان اور کیا ہمارا احسان، لیکن ہم بہرحال اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس اخلاص کے ساتھ پڑھے گئے دوسرے کلمے کو قبول فرمائے. تو نیت یہ ہوگی دوسرا کلمہ ہم پڑھیں گے، اور دوسرا کلمہ شریف پڑھ کر ہم اپنے دل میں یہ دعا کریں گے کہ اللہ یہ جو کلمہ پڑھا ہے، یہ ہم اس کلمے والی امانت کو، اس وثیقے کو، اس جو ہے سرٹیفکیٹ کو، اس کلمے کو ہم آپ کے پاس امانت رکھتے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ سے ہم اپنی امانت واپس لیں. تو بس خلوص دل کے ساتھ دوسرا کلمہ پڑھنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سب اب ایک ساتھ ہی پڑھ لیں واپس. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ یہ کلمہ ہم آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھواتے ہیں، جب کل قیامت کے دن ملیں گے اے اللہ ہمیں اپنی امانت واپس کر دیں. اور یہ وہ امانت ہوگی، یہ وہ سرٹیفکیٹ ہوگی جو آج آپ نے اللہ کے پاس جمع کرا دی، کہ اس کو دکھا کر انشاءاللہ 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت کی شکل میں اس کی نعمت وصول کریں گے، قیمت وصول کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.